बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक का धरना और लॉन्ग मार्च और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया, ये सब कुछ हो रहा है। और अब मामला जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब में हैं, पहुंच चुके हैं और अपना दौरा शुरू कर चुके हैं। वो सऊदी अरब पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा, अपनी अहलिया के हमरा और दीगर वफाकी वज़रा के हमरा। सीधे गए मस्जिद नबवी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सलाम पेश किया और वहाँ पे नवाफ़िल अदा किए। रियाज़ुल जन्ना में कुछ देर दुआएं की और उसके बाद फिर उनका ऑफिशियल विज़िट जो है वो शुरू हो चुका है। उन्होंने मुलाकात भी करनी है किंग सलमान से भी और मोहम्मद बिन सलमान से भी। कुछ अहम अमूर हैं, इक़्तिसादी अमूर सऊदी अरब से तय होने हैं, जबकि आखिरी दिन वो जाएंगे मक्का मुकरमा और वहाँ पे उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचेंगे। लेकिन वो राब्ते में हैं जी पाकिस्तानी हुक्काम के साथ और वज़रा के साथ, क्योंकि वो जाते जाते अहम टास्क दे के गए हैं वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक क़ादरी साहब को और वज़ीर दाखिला शेख रशीद, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब और राजा बिशारत साहब। ये इस वक्त तोक़दौ में हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीम इनको करार दिया हुआ है, कलदम करार दिया हुआ है। इनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो चुका और किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात का दूसरा दौर वो भी हमारी इत्तला के मुताबिक उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई। एक तीसरी जगह लाहौर में खामोशी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तवील नशिस्तें हो रही हैं और फिर उलमाए कराम को भी, जय्यद उलमाए कराम को भी इसमें लाया जा रहा है। क्या उलमाए कराम इस मामले में कोई रोल अदा करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन पहले मैं ज़रा थोड़ा सा ताज़ा तरीन आपको बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल क्या है, ये है जी कि GT रोड के ज़रिए तहरीक लब्बैक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लाहौर में तकरीबन 24-36 घंटे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई, सब कुछ हुआ, उसमें कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। लेकिन ना ही मुजाहिरीन क्या कहना चाहिए, उन्होंने हिम्मत हारी और उन्होंने हर सूरत में उनका कहना था जी कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। और वहाँ पे मुंतशिर होने के बाद वो मुख्तलिफ़ टोलियों की सूरत में जमा हुए बाबू साबू इंटरचेंज और काला शाह काकू के करीब और वहाँ से वो GT रोड की तरफ रवां दवां हैं। लाहौर में सूरत हाल मामूल पे आ चुकी है और पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सूरत हाल मामूल पे है। यतीम खाना, बाबू साबू चौक सब वो खोल दिए गए हैं। इवन जो मेट्रो बस ट्रांसपोर्ट, स्पीडो बस, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, इनको भी जो रुकावटें खड़ी गई थी वो भी हटा दी गई हैं और ज़िंदगी को मामूल पे लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस जो आखिरी इतला दी उन्होंने गुजरांवाला, लेकिन अब आज रात ये काफ़िला जो है लॉन्ग मार्च की सूरत में ये GT रोड इस्लामाबाद जेहलम की तरफ आ रहा है जी। और ये कल किसी वक्त इसने पिंडी और इस्लामाबाद में पहुंचना है और ये हर सूरत में वो कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपने मुतालबात पेश करेंगे। इनका पहला जो हदफ है वो है शाहराए दस्तूर, वहाँ तक पहुँचा जाए। लेकिन हुकूमत जो इंतज़ामात कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उसके मुताबिक इन्हें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और इनको हाईवे पे ही या फिर फैज़ाबाद जो वो चाहते होते हैं कि फैज़ाबाद या तो वो आएंगे जो इस्लामाबाद और पिंडी का संगम है,
وہاں پہ قیام فرمائیں گے، اور ادروائز کچھ بھی ہو سکتا ہے پرتشدد۔ اگر یہ معاملہ پھر طاقت کے استعمال کی طرف چل پڑا تو پھر اسی طرف جائے گا۔ آج رات بھی آپریشن قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا جاری رکھیں گے، جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ 2 دن کے بعد بالآخر پولیس جو ہے وہ بھی اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ ان کو سنبھال لیتی۔ اس کی ایک ریزن میں بتا دوں آپ کو، تحریک لبیک یہ معاملہ ہے جو بنیاد ہے ان کی، آپ کچھ بھی کہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا معاملہ، اور یہ شروع ہوا فرانس سے۔ تو ایک تھوڑی سی میں تاریخ بتا دوں آپ کو، پھر میں واپس آتا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ، اس ایشو پہ، اس مسئلے پہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس کو طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکا۔ 1953-54 میں پہلی دفعہ یہ معاملہ اٹھا اور تحریک ختم نبوت چلی جی، اور اس میں جید علماء جو ہیں، بڑے بڑے نامور، جو نام آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو سزائے موت سنا دی گئی، اور اس میں سزائے موت جس کو سنائی گئی، ذرا نام سنیے گا، مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم، ان کو سزائے موت سنا دی گئی، فیصلہ دے دیا گیا۔ سیدنا مودودی، مولانا ابو العلا مودودی، جو کہ جماعت اسلامی کے امیر، جماعت اسلامی کے بانی، ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی، یعنی کہ سنا دی گئی تھی۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور معاملہ تحریک ختم نبوت کا تھا، اور اس وقت چیف جسٹس تھے جسٹس منیر خان، بڑے جسٹس منیر بہت مشہور۔ ان تمام حالات کے باوجود منی مارشل لا لگانا پڑا، تو معاملہ قابو نہیں آیا، اور بالآخر وہ سارے کیس واپس لینے پڑے، اور پھر یہ معاملہ چلا 74 میں چلا۔ اس میں پھر تحریک ختم نبوت اگین معاملہ اس طرف پڑا، اور اس کا نتیجہ بھی پارلیمان میں قانون سازی ہوئی اور اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو۔ پھر ایک اور دین کی بنیاد پہ تحریک چلی، اور وہ تھی تحریک نظام مصطفیٰ 77، اور اس میں بھی کامیابی ہوئی اس تحریک کو، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور ضیاء الحق صاحب مرحوم، ان کو اقتدار انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب پھر یہ چیز دوبارہ آرگنائز ہوئی ہے، باقاعدہ تنظیم کی صورت اختیار کر کے یہ ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہو گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، گو کہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ چیز بار بار مسئلہ آ رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ پھر ووٹ بینک بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، اور عام انتخابات میں بھی، ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ تو ایک تاریخ ہے۔ اب پچھلی دفعہ جو مذاکرات، جہاں پہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پہلے گورنمنٹ نے معاہدہ کیا، اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ جی اگر ہم اس معاہدے پہ عمل کریں گے تو جو یورپی یونین ہے وہ ہمارا GSP+ کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دے گا، جو بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اگر GSP+ ختم کرے گا تو پاکستان کی جو بدتر اکانومی ہے وہ مزید بدتر ہو جائے گی، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے، مصنوعات باہر بھیج رہا ہے، اس کو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ نقصان ہوگا، یہ فیکٹ ہے۔ اور یورپی یونین نے دوبارہ سے وہ کیا کہنا چاہیے، اس کو ریویو بھی کر لیا ہے کہ پاکستان پہ نظر رکھی جائے گی، پاکستان کا آڈٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا، تب GSP+ جو سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کو ہم کریں گے، آگے بڑھانا ہے نہیں بڑھانا، کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ہے۔ تو یہ چیز GSP+ کا معاملہ وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، اس کو ملک بدر کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں اگر ایسا کچھ بھی کیا تو ہم وہی کریں گے۔ پھر پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں بھی ہے، وہ بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری جانب حالات جو ہیں
وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی صورتحال میں بتا دوں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جی پولیس کی نفری ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، یعنی نیم فوجی دستے اور فوجی دستے جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں۔ یہ اطلاعات کے مطابق کہ کوئی بھی خدا نخواستہ صورتحال بے قابو ہوئی تو معاملات فوج کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو پہلے بھی جو جھگڑا ہوا تھا وہ ہوا تھا فرانس ایمبیسی کی طرف، یہ بڑھنے کا پروگرام تھا اور اس کو ہر صورت میں سیکیور کرنا تھا۔ پھر اب بھی معاملہ اس وقت بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کو فول پروف سیکیورٹی دے دی گئی ہے اور ہمیں نیم فوجی دستے جو ہیں، رینجرز، ایف سی اور یہ سب پولیس، یہ ساری ہمیں نظر آ رہی ہے اور مستقل ڈیوٹیاں وہاں پہ دے رہے ہیں اور کنٹینرز لگا کے ڈپلومیٹک انکلیو کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کو خاص طور پہ اور پنڈی کے بھی حساس تنصیبات جو ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ سیکیور کر دیا گیا ہے اور کوئی 30 سے 40 ہزار کی نفری جو ہے وہ منگوائی گئی ہے مختلف علاقوں سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف دوسری تصویر ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری تصویر ہے سعودی عرب مدینہ منورہ کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں۔ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کی جا رہی ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، گورنر سندھ ہیں، سب موجود ہیں۔ باقی پاکستان کے حکام بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ تصویر ہے۔ دوسری جانب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بے شمار تنقید ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت پہ، وزیر اعظم عمران خان پہ، بزدار حکومت پہ کہ تشدد کیا جا رہا ہے اور خوفناک مناظر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسے ٹیلی فون نمبرز، خاص طور پہ بیرون ملک جو نمبرز ہیں یورپ سے، یورپ اور انڈیا کے نمبر بھی استعمال ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ہمارے جو عناصر ہیں، ہماری مخالف قوتیں ہیں، جو پاکستان کی مخالف قوت، وہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ تو اس سے ساری صورتحال سے افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سب کا کلیم ہے کہ وہ عاشقان مصطفیٰ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اتنا درمیان میں یہ گیپ کیوں ہے؟ اس پہ ذرا دونوں فریقین کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات میں نے یہ بات بتا دوں کہ مغربی ممالک کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حساس ترین معاملہ ہے، جو حساس ترین مسئلہ ہے، وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار ہے اس سے بہت زیادہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں بار بار اس طرح کے اقدامات کر کے، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے، کبھی خاکوں کی صورت میں، کبھی کچھ وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور احمد رشدی بھی ایک آیا تھا ملعون، اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ اور ہم کہیں ایسا ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایسے اقدامات جو کہ نیتوں پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، نیتیں ہماری بڑی کلیئر ہیں، لیکن جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ غیر اٹھاتے ہیں فائدہ، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم مشتعل ہوتے ہیں تو پھر ہم مشتعل ہوتے ہیں، اپنی ہی املاک کو، اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے طاقت کا استعمال ہو یا پھر دوسری جانب مظاہرین کی طرف سے۔ تو جب ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔
کچھ حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے اور کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع، کئی زخمی، خون اور مار دھاڑ، روڈ بلاک، روڈ ہٹائے جا رہے ہیں، ہماری توانائیاں جو ہیں وہ اس طرف صرف ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ میرا کام یہ میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہمیں، یعنی کہ میں تو کم از کم ایک ظلم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن پہ ہوا، وہ ابھی تک انصاف مانگ رہے ہیں اور ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا، جن کو اس وقت بھی طاقت کا، پنجاب حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت خطرناک ہیں اور سینسٹیو ہیں۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے جو مذاکرات کامیاب ہوئے تھے اس میں ہمارے علماء کرام کا بہت زیادہ رول تھا اور ان کو انوالو کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ہماری ان سے رابطہ جب بات چیت ہوئی تھی تو ایک دھرنا بھی ختم کر دیا تھا لاہور میں، اور ایک معاہدہ پہ دستخط ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد کیا اب علماء کرام واپس ان کی خدمات لی جائیں گی، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ لاہور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان لمحہ بلمحہ وہ بھی، ان کو بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے، جبکہ دوسری جانب جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور انہیں اب روکنے کے لیے راستے میں بس رکاوٹیں ہیں، اور ادروائز ابھی تک کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس موجود ہیں جی کرینیں بھی موجود ہیں، وہ راستہ ہٹا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی لیتے جائیں جاتے جاتے، وہ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں قید تھے، یعنی کہ نیب کی تحویل میں تھے، اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے، رہا ہو چکے ہیں۔ پھر ایک طرف یہ تحریک لبیک کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم، مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، انہوں نے مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کر دی ہے، اور اب وہ عوامی مسائل کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ریلیاں جو ہیں وہ مختلف شہروں میں نکل رہی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ اتحادی جماعت ہے، حکمراں اتحاد کی حکومت میں شامل ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک اجلاس بلا لیا ہے اور ساری صورتحال پہ غور کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی واپسی پہ مسلم لیگ کاف بھی کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں، اور ہمارے حکمران اور باقی جو لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں ان کے درمیان کوئی اچھا رابطہ ہو اور صورتحال کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔